जब मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार ही ना हो तो आखिर क्या होता है उस रिश्ते का अंजाम। चलिए सुनते हैं ज़ारा की ये अफसोस भरी कहानी। आज उनकी शादी की तीसरी सालगिरह थी। शादी की तीसरी सालगिरह का केक मुंह में रखते हुए ज़ारा एकदम से रुक गई। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने प्लेट वापस मेज़ पर रखकर सोफे से सर लगा लिया। एहसन ने उसे देखकर अपने बाजुओं के घेरे में लिया। ज़ारा सिसक कर रो पड़ी थी। उसका सर थपकते हुए एहसन खुद भी होंठ भींचकर इस दर्द को महसूस कर रहा था। वो ताज़ा चॉकलेट केक एकदम से ही बासी और फीका पड़ गया था। जब एहसन ने देखा कि 12 बज चुके हैं तो उसने ज़ारा के वजूद को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कंबल उड़ा दिया और खुद ठंडी सांसें छोड़ते हुए मेज़ पर बिखरी चीज़ें समेटने लगा। लेकिन अगली सुबह चमकते चेहरे और खिलखिलाते होठों के साथ वो चुस्ती से किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। ज़ारा बेगम, नाश्ता ले आओ। एहसन की पुकार पर तेज़ी से तमाम चीज़ें ट्रे में रखते हुए वो किचन से बाहर आ गई। मुझे वक्त पर उठाया क्यों नहीं आज आपने? वो तो शुक्र है कि मेरी कुछ देर पहले ही आँख खुल गई थी। उसकी शिकायत भरे अंदाज को एहसन ने मुस्कुरा कर देखा। तुम रात को देर से सोई थी और थकी हुई भी थी, इसीलिए। एहसन की बात पर ज़ारा ने निवाला बनाकर उसके मुंह में डालते हुए नाराज़गी से भवें उचकाई। आप जानते हैं कि आप भूखे ऑफिस जाएं तो मुझे गवारा नहीं है। हाँ जानता हूँ, एहसन ने सिर हिलाकर कहा। कमरे के दरवाजे पर खड़े साए ने तिलमिलाकर इस मोहब्बत भरे मंजर को हसरत से देखा था और जलता हुआ दिल लेकर वापस पलट गया था। नाश्ते के बाद एहसन को दरवाजे तक छोड़कर वो जैसे ही वापस पलटी, सीढ़ियों से उतरती रिजवाना भाभी को देखकर मुस्कुरा उठी। आदाब भाभी। आदाब। आज एहसन को देर नहीं हो गई है? सरसरी से लहजे में उन्होंने पूछा। जी भाभी, आज मेरी देर से आँख खुली थी। उन्हें जवाब देकर वो वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा वजीफ़ा कर रही हो ना तुम? भाभी के पूछने पर उसने बर्दाश्त के होठ भींचे थे। ये वो टॉपिक था जो उसके होठों को सी डालता था। जी हाँ कर रही हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। बस अब तो दुआ का ही रास्ता बचा है। दवाएं तो मायूस कर गई हैं। मैंने कई लोगों से दुआ करवाई है तुम्हारे लिए। खुदा जल्द तुम्हारी गोद हरी करे। कसम से बड़ा दुख है औलाद के बगैर रहना। भाभी के अफसोस भरे लहजे पर उसकी आंखों में नमी छलकने लगी, लेकिन इस खून के घूंट को पीकर वो मुस्कुरा दी। अच्छा अम्मी उठ गई? बात का रुख मोड़ते हुए ज़ारा ने पूछा था। नहीं, अभी तो सोई हुई हैं। रात को उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, दवा देकर सुलाया था। अच्छा मैं थोड़ी देर में आऊँगी ऊपर अम्मी के पास। कुर्सी से उठकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। पीछे खड़ी रिजवाना ने चुभती आंखों के साथ उसकी पुश्त को घूरा था। 3 साल से ज़ारा का वजूद रिजवाना को कंकर बनकर अपनी आंखों में खटक रहा था। वो हमेशा से अपने देवर यानी एहसन के लिए अपनी बहन इमराना को ब्याह कर लाना चाहती थी, पर रिजवाना का ये अरमान ही रह गया जब एहसन ने ज़ारा से पसंद की शादी कर ली। औलाद की नेमत से मरहूम होने के बावजूद भी एहसन और ज़ारा की मोहब्बत उनके सुलगते दिल को तंदूर बना देती थी। वैसे तो रिश्ते निभाने में जेठानी का रोल रिजवाना बखूबी अदा कर रही थी, मगर दिल ही दिल में वो ज़ारा से हसद और जलन करती थी। घड़ी में 2 बज चुके थे। सफाई और खाना बनाने के चक्कर में ज़ारा सास का हाल चाल पूछना ही भूल गई थी। ऊपर आते ही रिजवाना भाभी से ज़ारा का सामना हुआ। दूध वाला नहीं आया अभी? उन्होंने पूछा। नहीं भाभी, अभी तो नहीं आया। रिजवाना भाभी ने उसे जांचती नज़रों से देखा। पास खड़ी इमराना ने भी उसे देखकर चेहरा बिगाड़ा था। इमराना रिजवाना की छोटी बहन और एहसन की फर्स्ट कज़िन भी थी, जो शादी के 2 महीने बाद ही अपनी लंबी ज़बान और अपनी आदतों की वजह से तलाक लेकर घर बैठ गई थी और अब रिजवाना के बुलाने पर इधर ही रह रही थी। तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर रिजवाना ने काम के बखेड़े समेटने के लिए इमराना को बुलाया था और साथ ही एहसन को रिझाना भी था। उनके ख्याल में बेऔलादी का मसला एहसन और ज़ारा के रिश्ते की एक कमज़ोर कड़ी था, इसलिए वो कभी कभार इस बात का जिक्र करके अपनी सास के दिल में ज़ारा के लिए खटास पैदा कर देती थी। आदाब अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? सास के पास बैठते हुए ज़ारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ारा की सास शुरू से ही बड़े बेटे के साथ रह रही थी। एहसन के कई दफ़ा कहने पर भी वह ना मानी। रिजवाना उनकी भांजी और मनपसंद बहू थी, फिर वो सास की खिदमत भी बड़ी जी जान से करती थी। ससुर जिंदा ना थे
3 نندیں اپنے گھر بار کی تھی، سو لمبے چوڑے سسرال کا بکھیڑا نہ تھا۔ آداب ٹھیک ہوں، اب تو بس بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے بھائی، عمر کا تقاضا ہے، ایسی ہی طبیعت چلے گی اب تو۔ اسے جواب دے کر وہ تکیے کے سہارے لیٹ گئی۔ تم سناؤ، وظیفہ کر رہی ہو یا نہیں؟ گڑ گڑا کر دعا بھی کرنی ہے۔ ساس کے اس ذکر پر زارا ایک دم پھیکی پڑ گئی۔ یہ تعویذ لے لو، اسے پانی میں گھول کر پینا ہے۔ زارا کے قریب بیٹھتے ہوئے رضوانہ نے وہ تعویذ اس کی مٹھی میں دبایا۔ خدا جلدی سے میرے احسن کو اولاد سے نواز دے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں یہ حسرت لیے ہی قبر میں اتر جاؤں گی۔ ساس کی بات پر رضوانہ نے زارا کے رنگ جانچے اور پھر جھٹ سے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ امی، خدا نہ کریں آپ کی خواہش حسرت بنے، اچھی امید رکھیں بس۔ بھابھی کی جواب پر زارا نے شکر سے انہیں دیکھا۔ ہر آنے جانے والے کی زبان پر اولاد کا ذکر اور اس طرح کی باتیں ہر وقت اسے تکلیف میں ڈالے رکھتی تھیں۔ اس کے اولاد نہ ہونے کے درد کو کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ احسن کے محبت بھرے رویے کے باوجود بھی زارا لوگوں کے رویے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور فائلز تھامے احسن تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو اس کا سامنا عمرانہ سے ہوا، جو مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سر ہلا کر اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے احسن کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں زارا ویڈیو کال پر بات چیت پہ مگن تھی۔ اس کے آنے پر زارا نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ عہد، میں تمہیں بعد میں کال کروں گی، احسن آ گئے ہیں۔ اپنے کزن عہد کو خدا حافظ کہہ کر اس نے کال کٹ کی۔ ایم سوری احسن، آج تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا وقت کا۔ زارا نے اٹھتے ہوئے سوری کہا اور وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فکر سے اس نے احسن کے سر پر ہاتھ رکھا تو احسن نے صرف آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ زارا پانی کا گلاس اور چائے کا کپ لے آئی۔ خاموشی سے چائے پیتے ہوئے احسن سوچوں میں گم تھا۔ زارا نے فکر مندی سے اس کے گمسم انداز کو دیکھا، جو چائے پینے کے بعد کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ اور فائل اٹھا کر میز پر رکھی۔ صبح سے وہ احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ باتھ روم سے باہر آ کر سستی سے چلتے ہوئے احسن نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گیلے بالوں میں برش پھیرا۔ رپورٹس لایا ہوں میں ڈاکٹر نمرا سے، نیلی فائل میں ہوں گی، پڑھ لو، سب کچھ نارمل ہے، بوجھل لہجے میں بتاتے ہوئے اس نے آئینے میں زارا کے عکس کو دیکھا، جو رپورٹس لینے کے لیے اٹھی تھی۔ 3 سال میں پہلی بار انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروایا تھا۔ یہ سب میرے رب کی مرضی ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ کھوئے ہوئے لہجے میں زارا کے ہونٹ ہلے۔ میں ذرا اوپر امی سے ملاؤں؟ پلٹ کر باہر نکلتے ہوئے احسن نے خبر دی تو زارا چونک کر بے خیالی میں اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد بھی جب احسن نیچے نہیں آیا تو مجبوراً زارا کو ہی اوپر جانا پڑا۔ اوپر جاتے ہی جو بحث اسے سننے کو ملی اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ احسن کی دوسری شادی بحث کا ٹاپک تھی۔ عام عورتوں کی طرح اس کی ساس بھی اولاد کے لیے احسن کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ یہ سن کر زارا کانپتے قدموں کے ساتھ نیچے لوٹ آئی، کمرے کا دروازہ کھولا اور روتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور احسن اندر داخل ہوا، مگر اس کی حالت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ احسن کو دیکھتے ہی زارا نے بھیگی آنکھوں کو رگڑا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ دوسری شادی کریں جا کر، میری کیا فکر ہے آپ کو؟ اس کے روٹنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی فکر بھی ہوتی ہے۔ اس کی ناک کو کھینچ کر احسن بولا، اچھا میں دوست کی طرف جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں دیر سے آؤں گا۔ احسن شرارت سے اس کے بالوں میں سے کلپ نکال کر ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد زارا کے ہونٹ بھی ایک دم مسکرا اٹھے تھے۔ دل پر جو اتنا بڑا بوجھ تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ رات کو احسن دیر سے آیا تو زارا سو چکی تھی۔ صبح زارا جب سو کر اٹھی تو بخار کی وجہ سے دوبارہ بستر پر گر گئی۔ احسن نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے چیک کیا تو زارا ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ احسن اس کی ناراضگی کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ زہر لگ رہی ہے مجھے آپ کی یہ ہنسی، منہ پر لحاف اوڑھتے ہوئے اس نے کروٹ بدل کر کہا، اور مجھے شہد لگ رہی ہے یہ بیمار شکل۔ لحاف کھسکا کر احسن نے جھک کر اس سے کہا، چلو ناشتہ لا رہا ہوں اور ساتھ ہی دوا بھی، کھا کر دوبارہ سو جانا مسز احسن۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کروا کر دوا دے کر وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تیار ہو کر اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ تبھی عمرانہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے اکیلا بیٹھا دیکھا
اور فٹافٹ نیچے پہنچ گئی۔ اکیلے اکیلے چائے پی جا رہی ہے؟ اس کی آواز پر چونک کر احسن نے اسے دیکھا۔ ہاں، اصل میں آج زارا کو بخار ہے تو بس اسی لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ فوراً ہی چوکنی ہوئی۔ آفس میں کر لوں گا، بے پرواہی سے احسن نے کہا اور چائے پینے لگا۔ او ہو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اگر زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو باقی گھر والے تو ہیں نا؟ میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، عمرانہ تیزی سے کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ احسن نے اسے روکنا چاہا مگر وہ تب تک جا چکی تھی اور اگلے 10 منٹ میں وہ آملیٹ پراٹھے کا ناشتہ لیے لاؤنج میں حاضر تھی۔ آج اکٹھے ناشتہ کر لیتے ہیں، بچپن کے سارے قصے بھی تازہ ہو جائیں گے۔ اس کے سامنے ٹرے رکھ کر وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر نہ جانے کون کون سے قصے یاد کرتے ہوئے انہوں نے ناشتہ کیا۔ احسن کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد کسی کزن کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ زارا جب سو کر اٹھی تو 10 بج رہے تھے۔ رضوانہ بھابھی بھی نیچے ہی موجود تھی۔ اس کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی مگر پھر بھی رضوانہ بھابھی ضد کر کے اسے پاس کے کلینک میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ نارمل بخار سے شروع ہونے والی بات اب اس کی پریگننسی پر آ کر رکی تھی۔ رضوانہ نے تفصیل سے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ چیک اپ کروانا ہوگا۔ زارا نے انہیں بتایا کہ وہ آلریڈی چیک اپ کروا چکے ہیں مگر رضوانہ بھابھی نے زبردستی کر کے دوبارہ سے چیک اپ کروا دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت کلینک میں گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو 12 بج رہے تھے۔ اسے واپس سے تھکاوٹ ہونے لگی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ رضوانہ بھابھی نے اس کے لیے کھچڑی بنائی اور دوا بھی دی تو وہ بھابھی کے اس سلوک پر احسان مند ہوتی پھر سے سو گئی۔ شام کو جب احسن آیا تو اس وقت زارا چائے بنا رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب مسز احسن؟ طبیعت ٹھیک ہے لیکن مزاج رنجیدہ ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے زارا مسکرا کر بولی۔ اچھا تو ہم صحیح کر دیں گے، احسن نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آج بھابھی نے میرا بہت خیال رکھا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی تھی۔ وہ خوشی سے اسے یہ سب بتا رہی تھی اور احسن بس سر ہلا رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی موبائل کی بیل بجی۔ زارا نے خالی کپ اٹھائے اور کچن میں چلی گئی مگر احسن وہ میسج دیکھ کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کئی لمحوں تک تو اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ زارا اس سے پوچھتی رہ گئی مگر وہ کمرے سے نکل کر منٹوں میں اوجھل ہو گیا۔ اوپر بھابھی کے کمرے میں آ کر وہ وہیں رک گیا۔ وہاں رضوانہ رپورٹس ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رضوانہ نے اشارے سے اسے اندر آنے کو کہا۔ میں تمہیں نہیں بتاتی یہ سب اگر پوری زندگی کا سوال نہ ہوتا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ سارے تعویذ بے اثر کیوں ہو گئے تھے۔ بہت ہی دکھ سے بولتے ہوئے رضوانہ نے زارا کی جھوٹی رپورٹ احسن کے ہاتھ میں تھمائی جو انہوں نے خود ڈاکٹر سے بنوائی تھی۔ آج بخار تھا زارا کو تو میں قریبی کلینک لے گئی تھی اسے۔ وہاں میں نے ڈاکٹر نوشاب سے اس کا مکمل چیک اپ کروایا تھا مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ تھامتے ہوئے احسن نے رپورٹس کو دیکھا اور پھر کہا، ڈاکٹر نمرا سے ہم دونوں آلریڈی چیک اپ کروا چکے تھے اور سب کچھ نارمل تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ احسن میں تمہاری کزن ہوں اور تمہاری بھابھی بھی، دو رشتے ہیں میرے تم سے۔ میں ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، برا مت ماننا لیکن جو میں کہہ رہی ہوں اسے غور سے سننا۔ دیکھو ڈاکٹر نمرا زارا کی اچھی دوست ہیں تو رپورٹس بدلوانا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور یہی زارا نے کیا ہے۔ وہ اپنی یہ کمی تم سے چھپانا چاہتی ہے۔ رضوانہ نے بڑے طریقے سے اپنے اندر کا زہر احسن کے سامنے اگلا تھا۔ احسن تم مجھ سے وعدہ کرو تم زارا کو یہ بات نہیں بتاؤ گے، تم اسے ظاہر نہیں کرو گے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے ورنہ وہ مجھے غلط سمجھے گی۔ وہ بڑی چالاکی سے احسن کا اعتبار ڈگمگا چکی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ بول کر احسن کمرے سے باہر آ گیا۔ زارا کی جھوٹ سے اس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ وہ اس سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ یہ بات اسے بری طرح چبھ رہی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ باہر ہی گزار کر 2 بجے احسن کمرے میں داخل ہوا۔ چابیاں اچھال کر صوفے پر ڈالتے ہوئے وہ خود بھی بیڈ پر ترچھا ہو کر لیٹ گیا جہاں زارا سو رہی تھی۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے تھکی ہوئی آنکھوں کو بند کیا مگر آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اگلے روز نیچے لاؤنج میں بیٹھے سب احسن کی طرف شام کی چائے پی رہے تھے۔ رضوانہ شہناز ٹی وی دیکھ رہے تھے
اور عمرانہ موبائل میں مگن تھی۔ زارا کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج شام کا کھانا سب نے یہیں کھانا تھا۔ تبھی عمرانہ احسن کی طرف اٹھ کر آئی اور بولی، میرے موبائل میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، ایک بار چیک کر لو۔ عمرانہ کی آواز پر احسن چونکا اور اس نے موبائل تھاما اور فنکشنز چیک کرنے لگا۔ آداب! بھاری آواز پر سب نے چونک کر دیکھا۔ یہ ذیشان تھا جو ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے کھڑا تھا۔ آداب! جیتے رہو، کیسے آنا ہوا؟ امی ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زارا کی ساس شہناز نے خوش دلی سے کہا۔ یہ ان کی لاڈلی چھوٹی بہن کا بیٹا تھا جو انہیں بڑا عزیز تھا۔ جی ٹھیک ہے، ذیشان نے جواب دیا۔ اچھا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ شہناز بولی۔ جی ٹھیک چل رہی ہے خالہ، اصل میں فائنل چل رہے ہیں اور ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ملا ہے تو سوچا اسی سلسلے میں بھابھی سے ذرا مدد لے لوں۔ انہوں نے بھی کمپیوٹرز میں ماسٹر کیا ہے تو انہیں زیادہ پتہ ہے۔ ذیشان نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے جھجک کر کہا۔ ارے تو اچھا ہوا نا، زارا مدد کر دے گی تمہاری، تم فکر مت کرو، انہوں نے پورے یقین سے کہا جبکہ احسن کے ماتھے پر کچھ لکیریں ابھری تھیں۔ زارا تو کام کر رہی ہے کچن میں، احسن نے دبا سا اعتراض کرنا چاہا۔ تو کیا ہوا، ابھی تو بڑا وقت ہے کھانے میں، ذرا دیر کے لیے اسے سمجھا دے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شہناز نے بیٹے کا اعتراض بڑی سہولت سے رد کر دیا۔ زارا! شہناز نے بلند آواز میں اسے آواز دی۔ وہ فوراً کچن سے باہر آئی۔ یہ ذیشان کو کچھ سمجھانا ہے، تم سمجھا دو اسے، بعد میں کھانا بنا لینا، شہناز نے کہا۔ زارا کے ہونٹ ایک دم کھلے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے احسن کی طرف دیکھا جو بے پرواہی سے موبائل میں بزی تھا۔ پاس ہی عمرانہ بھی بے پرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ جاؤ ذیشان! ساس کے حکم پر زارا خاموشی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ احسن نے ہونٹ بھینچ کر اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ موبائل صوفے پر لگ بھگ پھینکتے ہوئے احسن اپنے کمرے میں آ گیا۔ جانے کیوں اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک گھنٹے بعد فری ہو کر زارا سیدھی کچن میں آئی تو بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد کھانا کھاتے اور چائے پیتے کافی وقت بیت گیا تھا اور اس سارے وقت احسن اسے بری طرح گھور رہا تھا اور اندر ہی اندر زارا بھی غصہ تھی۔ تبھی کمرے میں آتے ہی دونوں کی تکرار شروع ہو گئی۔ تم ذیشان کو منع نہیں کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا؟ احسن نے اسے کہا، جبکہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ زارا نے غصے سے جواب دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں کیا ہوگا؟ تو جب بیٹا ہو کر آپ کے انکار کو اہمیت نہیں ملی تو بہو ہو کر میں کس منہ سے منع کرتی اور اپنی بے عزتی کرواتی، جبکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی اماں مجھے کتنا اچھا سمجھتی ہیں۔ غصے سے بول کر وہ بیڈ پر جا ٹکی۔ ابھی تو اس کا عمرانہ کے ساتھ بیٹھنے کا غصہ بھی باقی تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس کے رنگ ڈھنگ پر غور کر رہی تھی جو احسن کو دیکھتے ہی بدل جاتے تھے۔ اتنی بیوقوف تو زارا تھی نہیں کہ اسے اپنے شوہر پر کسی دوسری عورت کی اٹھتی نظر محسوس نہ ہو۔ شادی کے 3 سال کے عرصے میں پہلی بار وہ یوں لڑے تھے۔ اگلے روز زارا نے خاموشی کا تالا توڑتے ہوئے تناؤ کو کچھ کم کرنا چاہا، مگر احسن ابھی بھی غصہ تھا۔ چھوٹی سی بات کر کے وہ آفس جا چکا تھا۔ پیچھے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے زارا نے ہمیشہ کی طرح دعاؤں کا گھیرا باندھا اور اپنے روٹین کے کاموں میں لگ گئی۔ آج رضوانہ اور عمرانہ صبح سے ہی خریداری پر نکلے ہوئے تھے۔ ایان اور مائرہ اسکول سے آئے تو اس نے دونوں کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ اپنی ساس کے لیے کھانا وہ اوپر ہی لے گئی تھی۔ ایان اور مائرہ آ گئے ہیں اسکول سے، میں کھانا کھلا کر انہیں اوپر بھیج دوں گی آپ کے پاس۔ کھانا رکھ کر وہ پانی لینے کے لیے مڑتے ہوئے اپنی ساس کو بتا رہی تھی۔ فون کر کے تو پوچھو کب تک آئیں گی وہ دونوں۔ ساس کے حکم پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنے میں ہی رضوانہ ہانفتی ہوئی سامنے سے آتے دکھائی دی۔ ہائے اللہ، میں تو بہت ہی تھک گئی ہوں، وہ بڑبڑاتے ہوئے آتے ہی بستر پر ڈھہ گئی۔ عمرانہ کہاں ہے اور یہ تم خالی ہاتھ کیوں آئی ہو؟ کیا لینے گئی تھی بازار؟ شہناز نے رضوانہ کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تو عمرانہ گھسیٹ کر لے گئی تھی، مگر اس کو کوئی چیز پسند آئے تب نہ۔ وہ تو خدا بھلا کرے احسن کا کہ وہ ہمیں مل گیا، ہم اس کے ساتھ ہی گھر آئے ہیں اب۔ رضوانہ کے جواب پر زارا کے چہرے پر ناگواری کے رنگ آ گئے تھے۔ نیچے آتے ہی اس نے احسن کے نمبر پر کال کی مگر جواب نہیں ملا۔ آفس سے اتنی جلدی چھٹی کیسے ملی انہیں، اور وہ بازار کیا کرنے گئے تھے؟ خود سے باتیں کرتے ہوئے زارا لگاتار ٹہل رہی تھی اور پریشان تھی۔ تھک کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔
تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ بے دلی سے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے سلام کیا تو آگے سے عہد کی آواز سنائی دی۔ عہد اس کا تایا زاد تھا۔ زارا اور علینا 2 بہنیں تھیں۔ عہد اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور بھائیوں کی طرح پیارا تھا۔ سلام دعا کے بعد عہد نے فون زارا کی امی کو تھما دیا۔ ان سے بات کرتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب 1 گھنٹہ گزر گیا۔ بات کر کے زارا نے فون رکھ دیا۔ فون رکھ کر بستر سے اتر کر وہ باہر آئی تو سامنے سے آتے احسن اور عمرانہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر رگیں تن گئیں۔ عمرانہ کو اگنور کرتے ہوئے زارا احسن کی طرف بڑھی، جبکہ عمرانہ اترا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں آ کر احسن نے ٹائی ڈھیلی کر کے صوفے پر اچھالی اور جوتوں سمیت بستر پر گر گیا۔ زارا نے اس کے تھکے ہوئے انداز کو دیکھ کر آگے بڑھ کر جوتے اتارنے چاہے، مگر وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے نہیں پسند۔ اسے اپنے جوتوں کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر اس نے کہا، اور مجھے بھی یہ نہیں پسند۔ زارا کا اشارہ جوتوں سمیت لیٹنے پر تھا۔ اس کا اشارہ جان کر دھیرے سے پیر جوتوں کی قید سے آزاد کیے اور پھر سے لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ زارا چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ چائے بنا کر واپس آئی تب بھی احسن اسی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ چائے لے لیں احسن، اس کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس، سر درد کی گولیاں اور چائے ٹرے میں سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ زارا یوں ہی اس کا خاموشی سے خیال رکھتی تھی۔ آج آفس سے جلدی چھٹی کیسے مل گئی آپ کو؟ احسن کے برابر بیٹھتے ہوئے زارا نے سوال کیا۔ ایک دوست کی شادی کی ٹریٹ تھی ریسٹورنٹ میں، اسی لیے آدھی چھٹی لی تھی آفس سے۔ اور بھابھی کہاں ملی آپ کو؟ اس نے جان بوجھ کر عمرانہ کا نام نہیں لیا۔ وہیں ہوٹل کے قریب ایک شاپنگ مال ہے، واپسی پر راستے میں مل گئی تھی۔ احسن کا انداز نہ پتلا تھا۔ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا، زارا نے شکوہ کیا۔ تم سے انتظار نہیں ہو رہا تھا تو اپنے کزن عہد سے بات کر لیتی۔ احسن کے منہ سے نکلے امید کے خلاف طنز پر وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے غصے کو قابو کرتے ہوئے مناسب لہجے میں بولا۔ اس میں مطلب کہاں سے آ گیا؟ کیا تم اپنے کزن سے بات نہیں کرتی ہو؟ احسن نے الٹا سوال کر دیا۔ احسن کے اس عجیب سے رویے نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ غصہ، شک، بحث اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھے، مگر اب ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر زارا نے آنکھوں کو برسنے کا موقع دیا تھا۔ میز پر ٹھنڈی ہوتی چائے پر اب ملائی جم چکی تھی۔ کچھ دیر بعد احسن نے باہر آ کر دیکھا تو زارا آنکھوں پر ہاتھ رکھے شاید سو رہی تھی۔ جانے کس خیال کے تحت اس نے زارا کا موبائل اٹھا کر چیک کیا تو دوپہر میں آئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی کال منہ چڑھا رہی تھی۔ عہد کے نمبر سے آئی کال کو دیکھ کر احسن کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے موبائل کو زور سے بھینچ کر اپنی فرسٹریشن نکالنی چاہی تھی، مگر رضوانہ بھابھی کے آنے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پایا۔ ان کے اشارہ کرنے پر احسن سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا، جہاں شہناز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ شہناز نے منہ کھولا۔ کس بارے میں؟ احسن نے سوالیہ انداز میں کہا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تمہاری بیوی بانجھ ہے، اب اسے ساتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ شہناز تیز لہجے میں بولی۔ محبت سے بنے تعلق ایسے ہی ہوتے ہیں اماں، وہ سر جھکائے بولا۔ تو شہناز تڑپ کر رہ گئی۔ سوکھے دھانوں پر پانی پڑنے کی امید بیوقوفی ہے میاں۔ تم چاہتے ہو کہ تم اس عورت کی وجہ سے ساری زندگی بے اولاد رہو اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہوں اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، اسے فری کرو اور دوسری شادی کرو، سخت لہجے میں بات کر کے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ احسن شہناز کو بے بسی سے دیکھتا رہا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں احسن، تم لاکھ انکار کرو مگر اولاد کی خواہش عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ میٹھا میوہ سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ کیا تم صرف محبت کی خاطر اپنی زندگی اس نعمت کے بغیر گزارنا چاہتے ہو؟ بڑے پیار سے رضوانہ نے اسے سمجھایا۔ جو عورت اپنی میاں سے وفا نہ کر سکے، جھوٹ بولے، کیا وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ پوری زندگی گزاری جائے؟ شہناز نے اب ایک نیا پتا پھینکا۔ جھوٹا شخص کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے احسن، اپنی زندگی برباد مت کرو، رضوانہ نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مگر احسن کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر نیچے چلا آیا۔ احسن، کھانے میں کیا بنائیں؟ زارا کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور وہ مین گیٹ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ پریشانی کے عالم میں وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ زارا احسن کی پسند کا کھانا بنا کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ فون بجا۔ امی خیریت تو ہے؟
اروا کے نمبر سے آتی ہوئی کال دیکھ کر اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ ابھی دوپہر میں ہی اس نے اپنی امی سے بات کی تھی۔ ہاں سب خیریت ہے۔ ان کی آواز سن کر زارا ایک دم پرسکون ہوئی۔ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اروا نے تو بہت منع کیا کہ ابھی نہ بتاؤں، مگر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ان کی آواز میں ڈھیروں خوشیاں چھپی تھی۔ تمہاری تائی امی نے عہد کے لیے اروا کو مانگ لیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خدا کا شکر ادا کیسے کروں۔ میری بہت بڑی خواہش تھی یہ، مگر خود سے کہتے ہوئے شرم بھی آتی تھی۔ تمہارے ابو کی موت کے بعد تم دونوں پر آنے والی ہر مشکل کو تمہارے تایا ابو نے آسان کیا، اور آج میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل کر کے اپنا احسان مند کر دیا ہے۔ کہتے کہتے ان کی آواز میں نمی آ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو امی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اچھا اروا سے بات کروائیے میری، زارا نے کہا۔ بھائی یہ فون نہیں لے رہی ہے، شرما رہی ہے، امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، دلہن کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، ذرا دولہے میاں کی خبر لے لوں۔ یہ کہہ کر زارا نے فون کٹ کیا اور عہد کا نمبر ملایا۔ ہاں بھائی مبارکباد نہیں لینی میاں، زارا نے کال ریسیو ہوتے ہی بزرگانہ انداز میں کہا۔ خیر مبارک بڑی اماں، عہد نے شوخی سے کہا۔ کب آ رہی ہیں آپ یہاں؟ عہد نے سوال کیا۔ ابھی تو نہیں آ سکتی بچے، احسن کے رویے کو سوچتے ہوئے زارا سنجیدہ ہوئی۔ کیوں، اب احسن بھائی اتنے مجنوں ہو گئے ہیں کہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنے دیں گے ہمیں؟ عہد نے چھیڑا۔ میرے میاں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو لڑکے، زارا نے بناوٹی پن سے لڑکھڑا۔ اوہو اتنی محبت، عہد نے پھر سے زارا کو چھیڑا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے اس محبت کو۔ تبھی احسن کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا عہد میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فون رکھ کر زارا تیزی سے احسن کی طرف آئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، لیکن اس کی دہکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ دہل گئی۔ احسن جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا سلوک؟ زارا نے اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے بولا۔ احسن جواب دے مجھے، وہ سختی سے بولی۔ احسن شہناز چاچی پوچھ رہی ہیں۔ بے پرواہی سے اندر داخل ہوتی عمرانہ کی زبان کو ایک دم سے جیسے بریک لگا۔ زارا نے ناگوار سی نظروں سے اسے دیکھا جو دھڑلے سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے انسان میں کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے، زارا نے تلخی سے بولا۔ شرمندہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے عمرانہ واپس مڑ گئی۔ یہ کس طرح سے بات کر رہی ہو تم عمرانہ سے؟ احسن نے کڑے انداز میں پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کچھ پوچھ رہی تھی، تب تو آپ کے پاس جواب نہیں تھا، زارا نے تلخی سے بولا۔ میں اس بات کی تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ تم میرے کسی فیملی ممبر سے بدتمیزی کرو، وہ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں بولا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے احسن، زارا نے دکھ سے کہا۔ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، مجھ سے بے رخی برت رہے ہیں، بنا کسی جرم کے میں اس بات کی اجازت آپ کو کبھی نہیں دوں گی، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زارا بھی دوسرے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ روتے روتے آخر وہ وہیں سو گئی۔ اگلے دن شہناز نے احسن کو بلایا تھا، مگر وہ اس کے بلاوے پر اوپر نہیں گیا تھا۔ ذہنی دباؤ نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا کہ تبھی عمرانہ نیچے اسے بلانے آ گئی۔ آپ کو شہناز چاچی بلا رہی ہیں احسن۔ میں نہیں آ رہا ہوں، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ان سے کہو کہ میں کل آؤں گا، وہ لگاتار سر دباتے ہوئے بولا۔ دوا لیا آپ نے؟ عمرانہ نے فکر مندی سے اس پر جھک کر بولا۔ دوا میں دے چکے ہوں۔ پیچھے سے زارا کی دو ٹوک آواز سنائی دی تو وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زارا نے مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا اور پھر وہ احسن کو دیکھنے لگی۔ جب بھی احسن کے سر میں درد ہوتا تھا وہ اپنی گود میں سر رکھ کر اس کی مالش کرتی تھی، لیکن آج ان کے درمیان فاصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ صرف دوا سے ہی کام چلانا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر احسن سیدھے اوپر چلا گیا تھا۔ اس کا دل تو نہیں تھا لیکن مجبوری تھی۔ شہناز اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور رضوانہ بھی جھٹ سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شہناز نے ڈائریکٹ ہی اس کے فیصلے کے بارے میں پوچھا۔ اماں میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اس کا انداز جھلایا ہوا تھا تو شہناز بھڑک اٹھی۔ تو کیا بے اولاد مرے گا؟ ایک بانجھ عورت کے ساتھ کون گزارا کرتا ہے، اور وہ بھی جھوٹی اور خراب عورت؟ تیرا دل کیسے کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے کو؟ احسن ایک دم سے اپنی جگہ پر سے کھڑا ہوا
امی ٹھیک کہہ رہی ہیں احسن، میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ وہ اپنے کزن احد سے کتنی لمبی باتیں کرتی ہے۔ رضوانہ نے بھی سچ جھوٹ ملا کر سانس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک شادی شدہ عورت کی کیا تک بنتی ہے کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ لمبی چوڑی گپیں ہانکے؟ بتاؤ مجھے، تم تو اندھے عاشق ہو گئے ہو میاں، مگر ہماری آنکھیں کھلی ہیں، شہناز نے غصے سے کہا۔ یہ سن کر احسن سر سے پیر تک سلگ گیا اور دروازے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے پوری زور سے مین گیٹ کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور پارکنگ ایریا میں آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی سب باتیں گونج رہی تھیں۔ اب رات اور دن اسی طرح مایوسی سے گزر رہے تھے۔ احسن کا بے رخی سے بھرا رویہ زارا کو اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ احسن کی بے رخی کی وجہ وہ کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا تھا، اس لیے اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ مگر ایسا آخر کب تک چلتا؟ اس نے پھر سے جھکنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور آج بہت دن بعد زارا کو پہلے کی طرح تیار ہونے کا دل کیا تھا۔ اس نے احسن کے پسند کے رنگ کا جوڑا نکال کر پریس کر کے صوفے پر رکھا اور نہانے چلی گئی کہ تبھی احد کی کال آ گئی کہ وہ ملنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر اسے بہت خوشی ہوئی، اس لیے وہ تیزی سے کچن میں آ کر فٹافٹ کھانے پینے کی تیاریاں کرنے لگی۔ بہت خوش لگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ رضوانہ نے پوچھا۔ جی بھابھی، اصل میں آج میرے تایا ابو کا بیٹا احد آ رہا ہے۔ امی نے علینا کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ فی الحال تو میں جا نہیں سکتی، اس لیے امی نے اس کے ساتھ مٹھائیاں بھجوائی ہیں، زارا نے سیدھے سادے لفظوں میں بتایا۔ رضوانہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جھٹ سے موبائل نکال کر احسن کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ۔ رضوانہ نے احسن کو سارا قصہ بتایا اور اب وہ احسن کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ساری چیزیں سیٹ کرنے کے بعد زارا لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ احد نے بڑے وقار سے سلام کیا۔ اتنے دنوں بعد کسی اپنے کی صورت دیکھ کر زارا بہت خوش تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ زارا اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئی۔ احد نے بڑے بڑے شاپنگ بیگز اسے پکڑوائے تھے۔ اتنا سارا سامان؟ جی ہاں، آپ کی اور آپ کی ساس کے لیے ہیں۔ چچی کے ہاتھ سے بنے کچھ پسندیدہ پکوان ہیں اور مٹھائی کے ڈبے ہیں۔ ایک چاچی نے بھیجا ہے اور ایک میری طرف سے، احد نے بیٹھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اچھا، اب دو رشتے ہیں تمہاری طرف۔ دھیان رکھنا اگر میری بہن کو کچھ کہا تو، بڑی بہن اور بڑی سالی ہونے کے ناطے تمہارے کان کھینچ لوں گی میں، وہ مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے شرارت سے بولی۔ توبہ کریں آپی، میری کیا مجال میں اسے کچھ کہوں، احد نے شوخی سے جواب دیا۔ چلو بھائی دولہے میاں، منہ میٹھا کرو، زارا رسگلہ اس کے منہ میں ٹھوستے ہوئے بڑے بڑپن سے بولی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ احسن کی اچانک دہاڑ پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ آپ؟ اس کے بے وقت آنے پر زارا حیران ہوئی۔ آداب احسن بھائی۔ احد نے آگے بڑھ کر احسن سے ہاتھ ملانا چاہا، لیکن احسن نے اسے بری طرح اگنور کیا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ زارا اس بے عزتی پر پریشان ہو گئی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے بیچ میں آ گیا اس لیے؟ احسن نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ بیچ کا لفظ آپ کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا صفائی دینا پسند کریں گے؟ احسن کے تیور دیکھ کر زارا کا ماتھا ٹھنکا تھا کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے تحفے اٹھاؤ اور اپنے اس چہیتے کے ساتھ چلتی بنو یہاں سے۔ مائنڈ یور لینگویج احسن بھائی، احد برداشت کر کے غصے سے بولا۔ تم اپنی کرتوتیں صحیح کر لو، میں بھی اپنی زبان صحیح کر لوں گا۔ احسن نے احد کی طرف انگلی اٹھا کر سختی سے بولا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں احسن، زارا نے تلخی سے کہا۔ حد سے تو تم بڑھ رہی ہو، اور جب اس حد پہ روک لگ جائے تب اس گھر میں قدم رکھنا۔ فی الحال گیٹ لاسٹ، احسن نے اسے غصے سے کہا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میرے کیریکٹر پر الزام لگا رہے ہیں۔ اتنی گھٹیا سوچ پر زارا طاقت کے ساتھ چلائی۔ الزام نہیں لگا رہا بی بی، ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا، کسی کام کی کھیتی نہیں ہو تم، بانجھ ہو تم، اور تیور دیکھو اپنے۔ رضوانہ کے سہارے بڑی مشکل سے سیڑھیاں طے کر کے شہناز نیچے آئی اور بری طرح زارا کو لتاڑنے لگی۔ بانجھ نہیں ہوں میں، وہ تڑپ کر اس بات پر بولی۔ اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھ کر بھی اس مکھی کو نگلنے کو تیار بیٹھا ہے تو؟ تیرے جیسا بے غیرت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
اب شہناز بیگم احسن کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ چپ کر جائیں آپ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ 3 بیٹیاں ہیں آپ کی اور کس طرح سے الزام لگا رہی ہیں آپ؟ جس نظارے کی آپ بات کر رہی ہیں تو ایسے کئی نظارے احسن اور عمرانہ کے بیچ بھی ہوئے ہیں، تو کیا میں ان کا حساب مانگوں؟ ساس کے سامنے آ کر زارا روتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، احسن نے اسے کندھوں سے کھینچ کر کہا۔ اپنی سوچ کی گندگی میری بہن پر مت اچھالو، یہ لکشن تمہیں ہی مبارک ہو۔ رضوانہ نے بھی اپنی حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ زارا نے افسوس بھری نظروں سے رضوانہ کو دیکھا۔ وہ کیا سمجھتی تھی انہیں اور وہ کیا نکلی؟ کیوں آپ کو میرے الزام سے تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کا الزام بھی کوئی پھول نہیں ہے جسے ہنس کر سہ لوں۔ میرے کردار پر بات آئی ہے احسن، زارا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ عہد اس معاملے پر شوق تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ چلے آپ بھی یہاں نہیں رہیں گی آپ؟ اسے جو سمجھ میں آیا اس نے بولا۔ احسن اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں لے جاؤ اسے، مگر واپس نہ لانا۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی، زارا نے مضبوط لہجے سے بولا۔ نہ یہ گھر تمہارا ہے اور نہ ہی میں تمہارا ہوں۔ میں آج تمہیں اس کھوکھلے رشتے سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں زارا محسن۔ زارا کی بے جان ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر احسن نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ احسن نہیں، اس نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ احسن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کانپتی ہوئی آواز میں زارا نے احسن سے التجا کی، مگر یہ پکار بے اثر گئی۔ عہد نے گرتی ہوئی زارا کو آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ رضوانہ کی تو عید ہو گئی تھی، عمرانہ نے بھی نفرت سے ناک چڑھائی اور شہناز بیزاری سے زارا کے ہارے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی، اور مفت کا تماشا دیکھ کر سب وہاں سے ہاتھ جھاڑتے چلتے بنے۔ خاموش نظروں سے احسن کو دیکھتے ہوئے زارا نیچے گر گئی۔ عہد بھی آنسو برداشت کیے اس کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا۔ کتنی خوشی کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا اور کیسی قیامت کو اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا۔ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ احسن اتنا بڑا کمینہ نکلے گا، جبکہ وہ عہد کو جانتا تھا اور زارا کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ زارا آپ بھی اٹھیں، چلے گھر چلیں، عہد نے زارا کا بازو پکڑ کر بولا۔ زارا نے کھالی کھالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹھے پلیز، وہ اب ایک لمحے بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ زارا نے ایک سرسری سی نگاہ اس گھر پر ڈالی اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ عہد نے بے بسی سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور آنکھیں رگڑنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تب تک اس کے گلے میں خراشیں نہیں پڑ گئیں، وہ چیخ چیخ کر روتی ہی رہی۔ احسن کی اس حرکت نے اس کا دل نوچ ڈالا تھا۔ گھر جاتے ہی امی کے گلے لگتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد کافی دن اس نے جیسے بے ہوشی میں گزارے۔ عہد ہر روز اسے معافی مانگنے آ جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان سب کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ علینا اور امی ہر وقت نہ ماں کے لیے اس سے نظریں چرائے پھرتی تھیں۔ پھر ایک دن کسی کے ذریعے سے معراج علی کا رشتہ آیا اور امی نے تسلی کے بعد فوراً حامی بھر دی۔ وہ روتی تڑپتی رہی مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ زارا کی طلاق کے بعد امی بالکل ڈھہ گئی تھیں۔ دونوں بچیوں کو اپنے گھر بار کا کر کے وہ سکون کی موت چاہتی تھیں۔ ماں کے جڑے ہاتھوں کا بھرم رکھتے ہوئے زارا نے خالی دل سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا، اور اس طرح سے وہ اس شخص کی زندگی کا حصہ بنی جو اس کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوا۔ شادی سے پہلے ہی زارا نے اپنی پچھلی زندگی کی ساری سچائی بتائی تاکہ نئے رشتے کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ معراج علی کی پہلی مرحومہ بیوی سے ایک بیٹی یشفا ہے، جو پہلے ہی دن سے زارا کا پیار اور توجہ سمیٹے ہوئے ہے۔ زارا کا شوہر نہ تو بہت حسین اور نہ ہی بہت پڑھا لکھا، مگر بڑے خوبصورت دل کا مالک۔ زارا اب اپنے سسرال میں تھی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ لگاتار مسکراتے ہوئے وہ دیوار پر لگی گھڑیال کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی معراج نے پاس آ کر اس کے کندھوں پر جیسے ہی ہاتھ رکھا، وہ چونک کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کیا بیوی پریشان ہے؟ اپنے بالوں میں نرم انگلیوں کا لمس محسوس کر کے زارا نے ہلکا سا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بیوی حیران ہے، زارا نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ معراج نے بناوٹی حیرانی سے پوچھا۔ بیوی کو محبت جو ہو گئی ہے، زارا نے چہرہ جھکا کر اظہار کیا تھا تو معراج کھل کر مسکرا دیا۔ مما میں کارٹون دیکھ لوں؟
تبھی یشوا کی آواز پر وہ اس کی طرف مڑی، چھوٹے سے دوپٹے میں الجھتی ہوئے پاس آ کر زارا سے فرمائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی بالکل، ادھر آؤ۔ اپنے سامنے اسے کھڑا کر کے اس نے دوپٹہ سلیقے سے لپیٹا اور اٹھا کر اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ کارٹون میں مگن ہوتی ننھی سی جان اب دھیرے دھیرے سرک کر زارا کی گود میں اپنا سر رکھ چکی تھی۔ احسن کا بھرم رکھ کر اس نے جو کچھ بھی گنوایا تھا وہ اپنی ماں کے فیصلے کا بھرم رکھتے ہوئے پا بھی لیا تھا، بلکہ اس سے بہتر اور دگنا پایا تھا۔ اگلے دن معراج اور زارا ایک گائنیکولوجسٹ کے کلینک پر تھے، کیونکہ زارا ماں بننے والی تھی۔ کلینک میں آئی ہوئی پریگننٹ عورتوں کو درد سے دوہرا ہوتے دیکھ کر ایک دم سے اس نے جھرجھری لی۔ سفید بے داغ چادر کا پلو بار بار سلیقے سے سمیٹتے ہوئے وہ ہلکی سی پریشان نظر آ رہی تھی۔ تبھی معراج نے پیچھے سے آ کر اسے دھیرے سے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ کلینک سے باہر نکل آئے۔ تبھی زارا کی نظر گاڑی کے پاس سڑک کے کنارے کھڑی عورت پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ عورت بہت جلدی میں دکھائی دے رہی۔ اسی جلدی میں اس عورت کی نظر بھی زارا پر پڑی۔ خوبصورت لباس پہنے زارا ہمیشہ کی طرح ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ زارا نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے کلینک پر لگا سائن بورڈ پڑھا اور پھر جھٹکے سے اس عورت کے پاس بڑھنا چاہا، لیکن آندھی کے تیز جھونکے کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ تبھی معراج نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تاکہ زارا اندر بیٹھ جائے۔ معراج سے بات کر کے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے شیشہ ذرا سا نیچے سرکا کر گاڑی سے باہر جھانکا۔ فٹ پاتھ پر کھڑی وہ عورت اب مکمل بھیگ چکی تھی۔ ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوئے زارا نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بھیگا دوپٹہ اپنے اوپر لپیٹتی وہ عورت خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ عورت عمرانہ تھی۔ یشوا گڑیا، اب آگے چلی جائیں بابا کے پاس بیٹھ جائیں۔ پاس بیٹھی یشوا کے بالوں کو چومتے ہوئے زارا نے پیار سے کہا۔ معراج نے پیچھے مڑ کر 4 سال کی یشوا کو اٹھا کر اپنے پاس آگے بٹھا لیا۔ عمرانہ ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے چپکے زارا کے خوبصورت اور سکون بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی چوری چوری دیکھنے پر ایک تلخ مسکراہٹ زارا معراج کے ہونٹوں پر پھیل گئی تھی۔ ہیٹر کی گرمائش کے باوجود بھی گاڑی میں برف جیسی خاموشی تھی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر آسمان میں بادل اب بھی قائم تھے۔ مین گیٹ کی گھنٹی بجاتے ہوئے عمرانہ بہت غصے میں تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کبھی موسم کو دیکھ کر بھی چل لیا کرو، وقت بے وقت بس بازار جانا ہوتا ہے تمہیں بھی۔ احسن اس کے لیے کب سے پریشان ہو رہا تھا، اس لیے دروازہ کھولتے ہی اسے سامنے دیکھ کر بول اٹھا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ دروازے سے باہر جھانک کر اس نے گلی میں دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پرانی سوتن کے، عمرانہ نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ کیا کہا؟ کہاں ملی وہ تمہیں؟ جہاں بھی ملی ہو محترمہ، بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہے، خوب پیسے والا بندہ رجایا ہے، بری طرح کلستے ہوئے عمرانہ نے کہا۔ مگر زارا کی گائنیکولوجسٹ کے کلینک سے باہر ملنے والی بات کو وہ کال کر گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ آنے کی؟ اب کی بار احسن نے تڑک کر بولا۔ ضرورت تھی تو بیٹھ گئی اس کی گاڑی میں۔ ایسی طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی کہ خدا کی پناہ، پھر اس نے خود ہی لفٹ دی تھی تو میں بنا کچھ سوچے سمجھے بیٹھ گئی۔ جو بھی ہو تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا اس کے ساتھ، بیکار کا احسان لیا۔ احسن بڑبڑاتے ہوئے اندر بڑھ گیا تو وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ اگلے دن شام کو آفس سے واپسی پر احسن بہت جلدی میں تھا، مگر اس جلدی کی وجہ کوئی ضروری کام نہیں بلکہ وہ لفافہ تھا جو آج اسے آفس کے پتے پر ملا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے پیروں کو جوتے کی قید سے آزاد کیا۔ شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد اس نے لفافہ اٹھایا اور شوق سے کھولنے لگا۔ لو بھائی، آتے ہی شروع ہو گئے پھر سے کاموں میں، عمرانہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دہائی دی۔ آج ہم نے کھانا باہر کھانا ہے، یاد ہے نا؟ وہ ایک ادا سے بولی، مگر احسن نے دھیان نہیں دیا۔ جاؤ چائے بنا لاؤ میرے لیے۔ اس کی بے وقت کی راگنی روکنے کے لیے احسن نے جلدی سے کہا۔ بن رہی ہے چائے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ عمرانہ جو اس کے برابر میں بیٹھنے ہی والی تھی، اس حکم پر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ لفافے میں سے ایک فائل اور ایک سنگل پیج طے کیا ہوا نکلا تھا۔ اس نے پیج کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میں یہ لکھنا تو بالکل نہیں چاہتی تھی کیونکہ ہر فیصلہ وقت کر دیتا ہے، مگر آپ کی بیوی سے مل کر مجھے لگا کہ یہ ضروری ہے۔ یہ خط میری صفائی نہیں ہے،
بلکہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حقیقت ہے۔ میں نے رپورٹس جھوٹی بنوائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد احسن کے ماتھے پر رگیں تن گئی۔ اس نے خط کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ کچھ دیر تک خود کو کمپوز کرتا رہا، پھر دوبارہ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مگر وہ جھوٹی رپورٹ آپ کی تھی، میری نہیں۔ ایک بار اپنی بھابھی سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ اصل میں جھوٹی رپورٹ کس نے اور کیوں بنوائی تھی۔ اور ہاں، اپنی امی سے کہہ دیجئے گا کہ زارا محسن بانجھ نہیں ہے، رب نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ البتہ احسن وقار بانجھ ہے، ان کا بیٹا ان کی خواہش کو حسرت بنا دے گا۔ اپنی بھابھی اور بیوی کو بھی بتا دیجئے گا یہ۔ میرے شوہر معراج علی مجھے صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ مجھ پر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی بیوی نے آپ کو میری شادی کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہوگا۔ ایک بات مجھ سے بھی سن لیں، عہد میرا بھائی تھا، ہے اور رہے گا، اور اب تو وہ قانونی طور پر میرا بہنوئی بھی بن چکا ہے۔ جس دن آپ کی بے اعتباری نے تماشا لگایا تھا، اس دن وہ مجھے اپنے اور علینا کے رشتے کی مٹھائی دینے آیا تھا اور امی نے اسے بھیجا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مسٹر احسن کس نے آپ کو کیسے اپنی باتوں کی جال میں پھنسایا، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو اپنی محبت پر اعتبار نہیں تھا، اور جنہیں اپنے تعلقوں پر بھروسہ نہیں ہو ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی سسک سسک کر گزارے۔ اللہ حافظ، مسز زارا معراج علی۔ تیزی سے خط ایک طرف پھینکنے کے بعد احسن نے رپورٹس والی فائل کھولی اور خاموش رہ گیا۔ وہ زارا کی پریگننسی رپورٹ اور احسن کے کچھ رپورٹس تھی جس میں لکھا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ دونوں رپورٹ پھسل کر نیچے گر گئی۔ چائے لاتی عمرانہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر چائے میز پر رکھی اور احسن کا کندھا ہلانے لگی۔ احسن، کیا ہوا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے لکھا ہے ان میں؟ اس نے جھنجھوڑ کر اس سے پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ احسن، اس نے جو ہی اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، احسن نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احسن کا جی چاہا کہ عمرانہ کو 2 تھپڑ لگائے، رضوانہ بھابھی سے چیخ چیخ کر پوچھے کہ ایسا کیوں کیا، مگر پھر اس نے سوچا کہ یہ سب کر کے آخر کیا حاصل ہوگا؟ جو اس نے کھویا ہے اس میں وہ خود برابر کا قصوروار تھا۔ وہ بکھرتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ عمرانہ ڈری ہوئی نظروں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی، پھر ڈرتے ڈرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر خط والا پیج اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس نے رپورٹس والی فائل کھولی، وہ ایک جھٹکے سے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گئی۔ ڈھیر ساری کسک، پیاس، درد اور شرمندگی اس کے وجود میں سما گئی تھی۔ اس کے سارے جتن بیکار گئے تھے۔ نہ تو احسن کی محبت ملی اور نہ ہی اب وہ احسن کے حوالے سے کبھی ماں بن سکتی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، میری محبت بھی بانجھ تھی زارا، ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے احسن سسک پڑا۔ کبھی اسی جگہ پر زارا اس کے لیے تڑپ رہی تھی اور اب آج احسن اس کے لیے سسک رہا تھا۔ واقعی خدا نے زارا پر ضائع گئے ڈھلموں کا حساب کتاب احسن سے لے ہی لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے۔